बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे ताकि जो पैगाम आज मैं अपने दोस्तों तक पहुंचाने जा रहा हूं आसानी से पहुंचा सकूं। आज अ, मेरी वालदा की वफ़ात के बाद जो है वो पहला प्रेजेंटेशन है, पहला सिलसिला है। तो उसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ माजिद भाई आपसे, हम एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा कुल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आज सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। औज़ बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। चलें जी, ये जो हमने पढ़ा है इसका इसाले सवाब मेरी वालदा की रूह को अल्लाह ताला पहुंचाएं जी। आमीन। अम, बहुत ही छोटी-छोटी सर 4 सूरतें हैं। इंशाल्लाह हम अपने एलोकेटेड टाइम के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सूरह अल-हाक्का की तरफ आते हैं जी। तो ये जो है 69th सूरत है। इसके 2 रकू हैं और 52 आयात हैं और ये मक्की फ़ेज़ जो है हज़रत सल्लम की नबूवत के उसकी शुरू-शुरू में ये वाली सूरत नाज़िल हुई है। हाक्का जो है ये इनएविटेबल को कहते हैं, यानी कि वो काम जो लाज़मी होना ही है, उसको कहते हैं। और इस सूरत का जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कबूल इस्लाम के साथ कह लें कि जो पहला बीज उनके दिल में बोया गया था, वो इस सूरत के हवाले से बोया गया था, जिसका हम आगे थोड़ा-सा तज़किरा करेंगे। तो जो मेन सब्जेक्ट है इस सूरत का, वो है क़यामत के हवाले से कि क़यामत जो है, ये आनी है। तो इसकी तरफ चलते हैं जी हम। आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि होनी शुदनी क्या है वो होनी शुदनी, और तुम क्या जानो कि वो क्या है होनी, यानी कि वो कौन सा काम है जो होकर रहना है। फिर जब एक दफा सूर में फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिया जाएगा, उस रोज वो होने वाला वाकया पेश आ जाएगा। उस दिन आसमान फटेगा और उसकी बंदिश ढीली पड़ जाएगी। फरिश्ते उसके अतराफ जवानिब में होंगे और 8 फरिश्ते उस रोज तेरे रब का अर्श अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। वो दिन होगा जब तुम लोग पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई राज भी छुपा ना रह जाएगा। उस वक्त जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, लो देखो, पढ़ो मेरा नामा अमाल। मैं समझता था कि मुझे जरूर अपना हिसाब मिलने वाला है। बस वो दिल पसंद ऐश में होगा, आली मकाम जन्नत में, जिसके फलों के गुच्छे झुके पड़ रहे होंगे। ऐसे लोगों से कहा जाएगा, मजे से खाओ और पियो अपने उन आमाल के बदले जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए हैं। और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, काश मेरा नामा मुझे ना दिया गया होता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश मेरी वही मौत जो दुनिया में आई थी फैसला कुन होती। तो यही है जी मेन जो सब्जेक्ट है, वो क़यामत के हवाले से और लाइफ आफ्टर क़यामत जो है उसके हवाले से है सूरह हाक्का का। बाकी जो 2 हैं मैंने 2 इसके छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। एक तो मिस्कीनों के खाने के हवाले से है कि जिन लोगों के बाएं हाथ में अल्लाह ताला ने दिया है ना नामा अमाल, उनका एक बहुत बड़ा जुर्म वो जो है ना वो ये है कि ये ना अल्लाह बुजुर्गों बरतर पर ईमान लाता था, यानी कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं, जो कोड ऑफ लाइफ दी है, वो उस पर अमल नहीं करता था, ईमान नहीं लाता था।
اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. تو یہ مسکین کو جو کھانا، نہ سورہ ماؤن کو بھی کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے اس چیز کو ریٹریٹ کیا گیا ہے، اور یہ والی سبجیکٹ جو ہے کئی جگہ قرآن پاک میں دہرایا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اگر جو ہمارے آس پاس مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو ہم کھانا نہیں کھلاتے اور اس کی ترغیب نہیں دیتے. پھر دوسرا اس کا جو ایک ٹاپک ہے وہ کوڈ آف لائف قرآن پاک کے حوالے سے ہے جی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی کہ ایمان لانے سے پہلے ایک دفعہ وہ ستانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے پیچھے جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جو ہے نا وہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ فرماتے ہیں جی کہ اس ٹائم میں نے دل میں سوچا، جو جو بات میرے دل میں آ رہی تھی نا، میں جو سوچ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نیگیٹو بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کے اندر ہی ان کی ہر بات کا جواب دیا جا رہا تھا. بس نہیں، انہوں نے مطلب دل میں پہلے سوچا کہ یہ شاعر ہے تو آگے سے اس کا جواب آیا، کاہن ہے اس کا جواب آیا. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. اور قرآن پاک کے اندر کسی بھی قسم کی چینج کرنے کی، اپنی طرف سے ایڈیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا. تو ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہو گیا جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے، اور اس کا یونیورسل میننگ جو ہم ساروں کے لیے قیامت تک اپلائی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی موڈیفیکیشن، آلٹریشن، ایڈیشن، سبٹریکشن کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ بڑا زبردست، یہ برا انجام ہوگا. پھر قرآن پاک جو ہے جی در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، کوڈ آف لائف ہے. اور ہم جانتے ہیں، جسے آپ ضابطہ حیات بھی کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. تو یہ ہمارا جو ہے نا جی یہاں تک پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب ہم اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورہ المعارج ہے. اگر کسی کو نئی سکرین نظر نہ آ رہی ہو تو مجھے بتا دیں، ہم شور کہ یہ نظر آ رہی ہوگی. تو نظر آ رہی ہے جی. سورہ المعارج جو ہے یہ 70th چیپٹر ہے. یہ بھی بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوع ہیں اس کے، اور 44 اس کی آیات ہیں. اور یہ بھی مکی فیز میں ملتے جلتے سبجیکٹ ہیں اس کے سورہ حاقہ کے ساتھ. معارج جو ہے یہ زینوں کو کہتے ہیں، عروج کی طرف جانے والے، اوپر کی طرف جانے والے جو زینے ہیں. اور اگر ہم اس کو ویسے کانٹیکسٹ میں ڈالیں اپنے لیے تو معارج کا مطلب یہ ہے جی کہ ہمارے لیے جو کامیابی ہے، اس دنیا میں کامیابی اچیو کرنے کی جو سیڑھیاں ہیں، جو زینے ہیں، وہ اس کا مطلب نکلے گا. اور وہی اس کا ون آف دا مین سبجیکٹ ہے. ایک آخرت کے حوالے سے اس کا سبجیکٹ ہے، اور دوسرا جو کامیابی کے زینے ہیں، جو کرائیٹیریاز ہیں، وہ اس کا دوسرا مین سبجیکٹ ہے. تو آخرت کی طرف ہم آتے ہیں. تو مانگنے والے نے عذاب مانگا. یہ آیات نمبر 1 سے 18 کے درمیان جو ہے بڑی تفصیل سے آخرت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے. وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں. اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، یعنی کہ قیامت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دور ہے، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے.
اور कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन खानदान को जो उसे पनाह देने वाला था, और रूए ज़मीन के सब लोगों को फिदिया में दे दे, और ये तदबीर उसे निजात दिला दे। हरगिज नहीं, वो तो भड़कती हुई आग की लिपट होगी जो गोश्त पोश को चाट जाएगी, पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी हर उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और माल जमा किया और सेंध सेंध कर रखा। ये जो पैसे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में स्पेंड नहीं किए ना, और जो है वो उसको इकट्ठा करते रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है फितना है। तो इस आयत में एक तो आखिरत के हवाले से बात की गई है, और डिस्ट्रक्शन की जो दो मेन रीजन बताई गई हैं, एक बुखल है, सदका ना करना, और दूसरा अल्लाह का जो हक है, जो दिखाया हुआ रास्ता है, उससे इनकार करना है। ये दो मेन इसके रीजन यहाँ पे इम्प्लीकेशन बताई जा रही हैं इस पूरे रेफरेंस के अंदर। दूसरा जो मेन सब्जेक्ट है जी इसका, इस सूरत का, वो ये है जी सक्सेस का क्राइटेरिया या पाथवे। उसके हवाले से को मेरा ख्याल है 10 चीजें हैं जो बताई जा रही हैं इंसान को कामयाब होने के लिए। तो उसका जरा जो है हम देखते हैं, जायजा लेते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। इन सारी बातों को हम अपने कलेजों के ऊपर नक्श कर लें तो ये इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंसान, ये आयत नंबर 19 से 35, इंसान थुड़दिला पैदा किया गया है। जब उस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग, अब कौन है जो जिनके अंदर ये वाली खामियां नहीं है, वो इस ऐप से बचे हुए हैं? नंबर 1, नमाज पढ़ने वाले। नंबर 2, नमाज की हमेशा पाबंदी करने वाले। नंबर 3, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक हक मुकर्रर है। नंबर 4, जो रोजे जजा को पर हक मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, क्योंकि उनके रब का अजाब ऐसी चीज नहीं है जिससे कोई बेखौफ होगा, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बजिज अपनी बीवियों और अपनी ममलूका औरतों के, जिनसे महफूज ना रखने पर उन पर कोई मलामत नहीं। अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही हद से तजावज़ करने वाले हैं, जो अपनी अमानतों की हिफाजत और अपने अहद का पास करते हैं, जो अपनी गवाहियों में बाजी पर कायम रहते हैं, और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, ये लोग इज्जत के साथ जन्नत के बागों में रहेंगे। अब ये आप जरा गौर कर लें कि 10 क्राइटेरियाज यहाँ पे दिए गए हैं सक्सेस के, और उसमें 1/3 जो क्राइटेरिया है ना, सॉरी टू कट, डॉक्टर साहब रिपीट कर सकते हैं जरा, क्विकली रिकैप कर दें जरा 10 पॉइंट्स एक दफा फिर, अल्लाह खुश रखे। उसमें देखें, अच्छा मैं उसकी तरफ आता हूँ, रिपीट करता हूँ, लेकिन इसमें जो सक्सेस क्राइटेरिया, जो पास मार्क्स है ना 30%, ये जो 10 क्राइटेरियाज बताए गए हैं, वो आप जरा मुलायजा कर लें कि वो नमाज के हवाले से हैं। 3 चीजें जो है ना 10 में से, वो नमाज के हवाले से हैं। नंबर 1 तो ये है कि वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने सरबसजूद होते हैं, और सिर्फ यही नहीं कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया जो नमाज के हवाले से है कि वो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। ये नमाज की जो हिफाजत है, उसका मतलब ये है कि नमाज से रेलेवेंट जितनी भी चीजें हैं, अपने वजू को, अपने लिबास को, जिस जगह पे नमाज पढ़नी है, किस कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी है, उसकी पूरी प्लानिंग करना नमाज को, ठीक है ना, उसकी हिफाजत, मतलब नमाज इज अ प्रीशियस एसेट है जो आपके पास। ये वो अल्लाह ताला ने खास आपको टाइम एलोकेट किया हुआ है कि यार उस टाइम पे आप अपने रब से मुलाकात करें। तो 3 चीजें तो ये हो गई माजिद भाई। उसके अलावा ये है कि गरीबों को सदका करना, खैरात करना, आखिरत पे ईमान लाना, अपने रब के अजाब से डरना, ठीक है ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, अपनी अमानतों और अपना जो अहद है उसकी हिफाजत करनी है, और जो भी गवाही है वो अगर उसको देना है तो सच्ची गवाही देनी है, झूठी गवाही नहीं देनी।
تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 10 کرائٹیریاز ہیں کامیاب ہونے کے, اور ان 10 کرائٹیریاز میں سے 3 کرائٹیریاز دے آر جسٹ ریلیٹڈ ٹو نماز. اگر ہم یہ 3 بھی فلفل کرتے جا رہے ہیں نا, ویسے تو سارے کے سارے انشاءاللہ ہم کریں گے, لیکن اگر کوئی بندہ یہ 3 کرائٹیریاز ہی فلفل کر رہا ہے نا نماز سے ریلیونٹ, تو میرا خیال ہے پاس مارکس وہ سکور کرتا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی کی چیزیں بھی آسان کرے گا جو باقی کے 7 کرائٹیریاز بتائے ہیں اللہ نے. اور جس میں آپ یہ کہ کنسسٹنسی جو ہے نا, یہ دوسرا میجر اس کا ایلیمنٹ ہے کہ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے, کنسسٹنسی کے ساتھ, باقاعدگی کے ساتھ. سوری ماجد بھائی, آپ کچھ کہہ رہے تھے. شکریہ ادا کر رہا تھا, جزاک اللہ, No ریپیٹ کرنے کا. اچھا, اس میں اب جو سورہ معارج کے اندر ہے, میرا خیال ہے ایک آدھی اور ٹاپک ہے, اور یہ ہے آیت نمبر 40 کہ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی. یہ والا جو سبجیکٹ ہے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آج سے دیکھے نا کتنے 100 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ مشرق جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں اور مغرب جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں, جس کو کہ ماڈرن سائنس نے یا اسٹرانومی نے ابھی بہت ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ جو ہے ہمیشہ وہ ایک نہیں ہے, وہ تھوڑا سا اینگل تھرو آؤٹ دا ایئر چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ سر ہماری 2 سبجیکٹس جو ہیں, 2 چیپٹر جو ہیں وہ کور ہو گئے. اب جو ہمارا تیسرا ہے وہ سورہ نوح کی طرف ہم آتے ہیں. جی اگر کسی کو سکرین نظر نہ آ رہی ہو تو مجھے بتا دیں, ہم شور کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو سورہ نوح جو ہے یہ 71 چیپٹر ہے, یہ بھی چھوٹا سا چیپٹر ہے, اور اس کے 2 رکوع اور 28 اس کی آیات ہیں. اور یہ بھی اسی طرح جو ارلی نبوت کی ارلی فیز ہے اس میں یہ والی صورت نازل ہوئی ہے. تو اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ریفرنس سے بتایا جا رہا ہے. جی قرآن پاک میں جتنی بھی صبر کی کہانیاں بتائی گئی ہیں اس میں سب سے جو عظیم اور سب سے لمبا ترین صبر جو ہے ڈیوریشن کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے. اور اس میں ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جس بندے نے ڈینائل پھر بھی کیا ہے ساری باتیں سننے اور سمجھنے کے بعد, اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا ہے, ڈسٹرکشن ملی ہے اس کو. تو ایک ہی سبجیکٹ ہے اس کا, اور اس میں بتایا جا رہا ہے جی کہ 950 سال جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ اللہ کا پیغام پہنچایا ہے, اور بڑے صبر کے ساتھ جو ہے نا اور کنسسٹنسی کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹیز اور اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. تو 950 سال جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام جو ہے پیغام پہنچاتے رہے, لیکن یہ جو قوم تھی نا اس میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں, اور میجورٹی جو ہے انہوں نے جو عمراء تھے اس وقت کے, آپ کو پتہ ہے عمراء ہر دور کے اندر جو ہیں وہ نبیوں کے انہوں نے مخالفت کی ہے, اور جو میجورٹی کی بات کی جا رہی ہے اور وہ غلط راستے پر ہی رہے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے بعد آیت نمبر 21 اور 22 میں کہا, میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. یہ امیر لوگ جو ہے نا یہ لوگوں کو اپنی باتوں کے اندر اور اپنے جو ہے نا طاقت کے اندر لوگوں کو جو ہے نا وہ پھنسا کے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد اس قوم کو جو ہے وہ اللہ نے پھر برباد کیا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں سورہ نوح کے اندر جن کو میں ٹچ کرتا چلوں مین سبجیکٹ کے علاوہ. ایک تو ایسٹرونومی کے حوالے سے ہے, اور یہ بھی ماڈرن سائنس نے بہت ریسنٹلی ڈسکور کیا ہے جی کہ جو چاند کی روشنی ہے وہ اپنی روشنی نہیں ہے, اور سورج کی جو روشنی ہے وہ اپنی روشنی ہے. اور اس کا ریفرنس دیکھیں کہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا تھا. اگر کوئی ایمان لانا چاہے, ایسٹرونومی کا نالج کوئی سمجھتا ہے, تو اس کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہوگی ایمان لانے کے لیے. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان میں چاند کو نور کہتے ہیں جی ریفلیکٹڈ لائٹ کو. یہاں پہ اگر اس کا ہم جو ہے صحیح جو عربی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کو اگر ہم میننگ لیں,
اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا دیا, یعنی کہ سورج کی اپنی لائٹ ہے اور چاند جو ہے اس کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, اس کی اپنی لائٹ نہیں ہے. دوسرا جس میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی دعا, اور یہ ہم ساروں کے لیے بھی آج ہم دعا یہ والی پڑھتے ہیں جی, کہ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے, یعنی کہ جو ایمان لے کے آیا ہے, اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر, آمین ثم آمین. تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو ہیں وہ 3 صورتیں ہم نے بریفلی اس کی سمری کو کور کر لی ہے. اب ہم آج کا ہمارا جو لاسٹ سبجیکٹ ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں, جو لاسٹ چیپٹر ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں, وہ ہے سورہ الجن. اگر کسی کو نظر نہ آ رہی ہو یہ نئی سلائڈز تو مجھے انفارم کر دیں, I'm assuming کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. تو کیا خیال ہے جی آپ سب لوگوں کا, جنوں کا کوئی وجود ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کو مائک ان میوٹ کر کے بتائے جی. بائی فیتھ, بائی قرآن, یس. جی بالکل جی. اب قرآن پاک میں جی سیورل ریفرنسز ہیں جنوں کے حوالے سے. سورہ رحمان میں تو اس کو بہت ہی ریپیٹڈلی مینشن کیا گیا ہے, لیکن اور بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں. انفارچونیٹلی بہت سارا ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو جنوں کے وجود کے ہی مکمل طور پہ انکاری ہیں, حالانکہ جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس پوری کائنات کے اندر, آپ کو پتہ ہے وہ شیطان ہے, اور ہی ہمسیلف جو ہے وہ ایک جن ہے. یہ کسی نے کوئی میسج کیا ہے چیٹ باکس میں دیکھ لوں. اچھا کیسر بھائی نے کہا جی یس. تو آگے چلتے ہیں جی. یہ 72 چیپٹر ہے, بہت چھوٹا سا یہ بھی چیپٹر ہے, اس کے 2 رکوع ہیں اور 28 اس کی آیات ہیں. اور اسی طرح یہ بہت ہی ارلی جو فیز ہے نبوت کی مکی لائف میں, اس میں یہ والی صورت نازل ہوئی ہے. اور اس میں جنوں کے حوالے سے جو ہے نا یہی ہمارا مین سبجیکٹ ہے کہ جنز آر دا کریشنز آف اللہ, اور ان کے حوالے سے کچھ جو ہے نا وہ بتائی جا رہی ہیں کچھ چیزیں. سب سے پہلے تو جنوں کا جو قبول اسلام ہے, ان کا ایک قبیلہ ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا اور وہ ایمان لے کے آئے تھے. کچھ لوگ جو ہیں اس کو کنفیوز کرتے ہیں, جب طائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آئے تھے اور وہاں پر ایک مقام پر رکے تھے, اور وہاں پر جو ہیں وہ جن آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تھی اور وہ ایمان لائے تھے, اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسکین ملی تھی, کیونکہ طائف کے لوگوں نے اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا تھا. تو وہ یہ 2 سیپریٹ واقعات ہیں. سورہ جن کے اندر جو ہے یہ اور ڈیفرنٹ ایک واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس میں علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف بھی ہے, تو آپ لوگ جو بھی رائے جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو فالو کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جن جو ہیں انہوں نے سنا ہے, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جی, آیت نمبر 1 سے 3, ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں, اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. لگتا یہ ہے کہ یہ والے جو جن تھے یہ شرک کرتے تھے, مشرک تھے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے, اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ والے جن جو ہیں یہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کے حوالے سے جو ہے, اور حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ بیوی اور بیٹے کی جو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. تو جو یہ تو یہ بات ختم ہو گئی کہ وہ ایمان لے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے بعد. اب آگے وجہ بتائی جا رہی ہے, جن خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر جو غرور ہے اس کی کیا وجہ ہے. وہ کہتے ہیں جی آیت نمبر 6 میں کہ یہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے, اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور بڑھا دیا. کہ یہ جنوں کو جو ہے نا انسان بڑا پاورفل سمجھتے تھے, ان سے ہیلپ مانگتے تھے ہر وقت, جس وجہ سے جو ہے نا جن یہ ہے نا بڑے ایروگینٹ ہو گیا, وہ اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو اب یہ والے ہے جو پوائنٹ ہے, اس کو ہم پہلے بھی ایک جگہ پہ ایک مقام پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ عام طور پہ سائنٹیفکلی اس کی ایکسپلینیشن جو بھی دی جاتی ہے جی, شہاب ثاقب یا ٹوٹا ہوا تارا جی کیوں نظر آتا ہے ہمیں, اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن دی جاتی ہے. لیکن جو قرآن کو اس کی ایکسپلینیشن یہی ہے جی کہ یہ
ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے. اب معلوم ایسے ہوتا ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے نا یہ والے جو جن ہیں یہ اوپر آسمانوں تک چلے جاتے تھے اور لوح محفوظ کے آس پاس اور فرشتوں کے آس پاس کچھ سنگن لگا لیتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی ہے تو جو آسمانوں کا جو پہرا ہے اس کو بہت سٹرکٹ کر دیا گیا تھا. تو اس لیے یہ جو تھی نا جن تھوڑے بے چین تھے, ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے. تو اسی اسنا میں پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے انہیں لگا کہ کوئی بڑی کو خاص ہستی آئی ہے جس وجہ سے یہ آسمانوں کا پہرا ٹائٹ کر دیا گیا ہے, اور اسی اسنا میں انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور ایمان لے آئے. تو وہ ساری جو ان کی کیفیت ہے جن یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے, مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. تو یہ جنوں کو بھگانے کے لیے جو ہے نا شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے. تو جن جو ہیں انسانوں کی طرح جن بھی جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں, اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں, ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آیت نمبر 11 اور 14 میں اس سبجیکٹ کو رپیٹ کیا گیا ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ حق سے منفرد ہیں. جیسے اس انسانوں کے اندر جو ہیں دو ٹائپس ہیں, جنوں کی بھی وہ کہہ رہے ہیں جی دو ہی اقسام ہیں. اب یہ جی کیا خیال ہے کہ جنوں کے پاس ہے جی کوئی غیب کا علم؟ مائک انمیوٹ کر کے کوئی اپنے خیالات شیئر کرے جی. نہیں جی, بالکل نہیں. بالکل نہیں جی, ماجد آپ نے صحیح کہا. تو کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. یہ جو ہے نا قیامت کی بات کی جا رہی. وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کا مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس سے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو یہ جو ہے جی نبیوں کو اپنی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات بتا دیتے ہیں, اور پھر وہ علم دینے کے بعد ان کے ساتھ محافظ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ جن جو ہے نا وہاں سے کوئی چیز معلوم نہ کر سکے. تو اس کے آگے پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. تو یہ جنوں کے حوالے سے جی مین سبجیکٹ ہمارا کور ہو گیا. اس صورت میں چند ایک دو اور ٹاپکس ہیں, ہم اس کو کور کرتے ہیں اور پھر آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے, آج کی جو پریزنٹیشن ہے مکمل ہوتی ہے. اچھا جی, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ جو اپنی مرضی سے مسجدوں کے اوپر وہ نام لگا لیتے ہیں جی کہ یہ مسجد جو ہے نا فلاں لوگوں کے لیے ہے یا فلاں مسلک کی ہے یا یہ فلاں اس کا جو ہے نا مسجد کا ہے, کیا اس کی کوئی پرمیشن ہے یا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی مائک انمیوٹ کر کے بتائے. نہیں جی ڈاکٹر صاحب, یہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہی سب کانٹیننٹ میں یہ رواج پڑا ہے اس کا, ورنہ کم از کم میرے نالج کے حساب سے کوئی ایسا دین ہمیں نہیں کہتا کہ آپ اپنے فرقے کے حساب سے مینشن کر دیں جی یہ فلاں فرقے کی اور دوسرا فرقہ کوئی نہیں آ سکتا. بالکل کیسر بھائی, آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 18 سورہ الجین کے اندر کہ یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے, کہ مسجد جو ہے نا یہ خالصتاً یہ اللہ کا گھر ہے, اس پہ کسی کا اور جو ہے نا لیبل لگانے کا یا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی کسی کو کوئی پرمیشن نہیں ہے. اور جو یہ کر رہا ہے وہ اللہ کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر اس چیز کا حساب اس سے لیں گے. یہ آیت نمبر 18 سے وہ ٹکرا رہا ہے وہ شخص. اب یہ تباہی کے جو ہے نا جی وہ 3 ہیں جی موٹے موٹے سٹیپس, ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے جی کہ ذکر آپ سے چھن جائے گا, اور وہ سب سے جو مین ذکر ہے جس جو 30% کرائٹیریا بھی ہے ہم نے پیچھے جس کی بات کی ہے وہ ہے نماز. اور جب آپ سے یہ ذکر چھن جائے گا تو دوسرا سٹیپ کیا ہے جی, شیطان آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا, اور پھر شیطان آپ پہ سب مسلط ہوگا تو آپ کو رانگ ڈائریکشن میں لے کے جائے گا, اور پھر اس کے بعد اینڈ ریزلٹ کیا ہے جی, تھرڈ سٹیپ وہ آپ کی ڈسٹرکشن ہے, تباہی ہے. تو آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. یہ انہی سٹیپس کو یہاں پہ ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ جی نافرمانی آپ جب کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کو, ان کے خلاف جب آپ جا رہے ہیں
تو کیا ہے جی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کہ یہ آپ نے اللہ کا ذکر چھوڑا, شیطان مسلط ہوا, وہ آپ کو رانگ ڈائریکشن میں لے کے گیا اور پھر جہنم کی آگ آپ کو مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اگلا سبجیکٹ ہے جی ہمارا, چھوٹا سا وہ یہ ہے, بہت ہی بریفلی میں مینشن کروں گا کہ اللہ از دا سپریم پاور, جس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس کو آسان لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ از دا سپریم پاور. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا. یہ نبی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو باقی تو کسی دیکھیں نا, اس نبی سے بڑھ کے تو کسی بھی دور میں کسی بھی ایرا میں نبی سے بڑھ کے جو سپیریئر ہے وہ تو کوئی ہستی ہوتی نہیں ہے, اللہ کی ذات ہی ہے صرف. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. تو یہ جناب اللہ از دا سپریم پاور. تو ٹیک ہوم میسجز, صدق اللہ العلی العظیم جی. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ٹیک ہوم میسجز یہی ہیں جی کہ لائف آفٹر ڈیتھ اور قیامت جو ہے نا جی, یہ ایک ریالٹی ہے اور اس کے بغیر, اس کو ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو مسکین ہے نا جی, اس کو کھانا نہ کھلانا اور اس کی ترغیب نہ دینا, یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا اللہ نے بہت مقامات پہ قرآن میں بتا دیا جی کہ اس کی سزا جہنم ہے. اور باقی جو پاسنگ کرائیٹیریا دیکھیں نا, آج ہم نے جو 10 کرائیٹیریاز پڑھے ہیں سکسیس کے, اس میں دیکھ لیں جی کہ پاس مارکس جو ہے نا وہ نماز اور اس کی کنسسٹنسی سے ریلیٹڈ ہیں. اگر ہم اس کو نہ چھوڑیں تو انشاءاللہ باقی کی چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی آج کی جو میری پریزنٹیشن ہے جی وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہیں, کمنٹس ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں. اپنے مائکس انمیوٹ کر لیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, اللہ خوش رکھے آپ کو. اور خاص طور پہ جو 10 پوائنٹس ہیں میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی آپ سے ریوائز کرنے کی, یہ ماشاءاللہ ایکسلنٹ. کہ اس طرح کی ماشاءاللہ جو چیزیں ہیں اٹس ویری ویری ریمائنڈنگ ہے کہ بار بار پتہ چلتا رہے کہ آر وی گوئنگ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن, کہیں میں چوک تو نہیں گیا, کہ یہ چیز مس تو نہیں ہو رہی میرے سے, جو کہ ماشاءاللہ نماز, صدقہ, زکوٰۃ, باقی بھی جو چیزیں ہمارے ریلیٹڈ ہیں ماشاءاللہ اٹس ایکسلنٹ ریمائنڈر. تو اس کے علاوہ جو دوسرا آپ نے ایک مطلب پہلے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی, تو ابھی یہ ریکویسٹ مطلب موسٹلی آپ ڈالتے ہیں کہ جو دعا ہے نا قرآن کی, جیسے آپ نے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بتائی, تو اس کے ساتھ اگر عربک آ جائے نا تو وہ پھر تھوڑی نا ہماری ایک یاد بھی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا ریوائز کر سکتے ہیں. تو وہ ایک پارٹ آف جو ہے نا وہ بن جائے گا روٹین ہماری, کہ جب دعا مانگنی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا ہم پڑھتے ہیں, رب جعلنی پڑھتے ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک دو مطلب الاٹ آف دعاز ہیں. تو جو مطلب مشہور ہیں وہ عربک بھی ہو تو اٹ ول ہیلپ اس الاٹ. جزاک اللہ خیر. بالکل, میری اپالوجیز, میں بھول گیا تھا یہ اس دفعہ, کوشش کرتا ہوں ہمیشہ. تھینک یو ویری مچ. جی کیسر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بس سر جزاک اللہ خیر. یہ بڑی اچھی سجیشن آئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی ریویژن بھی ہو جاتی ہے, تو انشاءاللہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی دعا ایک ہنٹ مل جاتا ہے نا. تو الحمدللہ اللہ پاک قبول کرے جناب, جزاک خیر دے آپ کو. آمین آمین. جو ویک ہے اس میں ایک بڑا ہی بہت ہی زبردست سبجیکٹ آ رہا ہے جی, کہ اپنی روحوں کو جو ہے نا, اپنی سول کو آپ نے اگر اسٹرینتھنگ دیکھنا, باڈی کی اسٹرینتھنگ کے لیے تو ہم کرتے ہیں ایکسرسائزز, اپنی سول کو اسٹرینتھن کیسے کرنا ہے آپ نے, اس کی اسٹریٹجیز بتائی جائیں گی جی. اگلا جو ہمارا میجر جو میرا سبجیکٹ ہے جس میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں, اگلی انشاءاللہ 3-4 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم کور کریں گے. تو اسی ٹائم پہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے, انلیس کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اور کچھ پریزنٹ